حاضرین گرامی، آپ اپنی نگاہوں سے حضور غازی ملت دامت برکاتہ القدسیہ کی زیارت فرما رہے ہیں۔ حضرت کرسی پر جلوہ بار ہیں۔ اب حضور کی بارگاہ عظمت پناہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی ارشادات عالیہ اور اپنے خطاب نایاب سے ہمارے تاریخ دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، علماء اہل سنت، فیض اسلام، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں۔ جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند ہندی زبان میں جانتا ہوں کہ جب آپ پوروی زبان اور وہ بھی 150-200 برس پرانی بولتے، ابھی جو نئی پوروی زبان آپ بولی جا رہی ہے ہندوستان میں وہ کافی آگے بڑھ گئی ہے، کافی ڈیولپ ہے۔ آپ کے پاس وہی آئلہ جائلہ کھائلہ رہ گیا، آباد موڑا جال موڑا آئی تھے جائی تھے آریاؤں جاریاؤں، یہ بھی آپ لوگ نہیں جانتے ہیں کتنی بھاشائیں اس میں، لیکن پھر بھی فرمائش ہے کہ ہندی میں، اور وہ بھی سنسکرت آمیز ہندی کی فرمائش لوگ کر رہے ہیں۔ ایودھیا کاشی متھرا ہوتا تو نپٹ لیتا، اب یہ فیض الاسلام اور وہ بھی دنہاخ، اور دنہاخ میں بھی پھر بھی آپ چند صرف اس کو جس نے فرمائش کی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب کو پتہ نہیں پلیز کرے کہ نہ کرے، کنوینس ہو کہ نہ ہو، سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ تو ہے ارمانوں کی جان، تجھ پر لایا میں ایمان، تیرا داس ہوں میں، تیرا داس ہوں میں، داس کہتے ہیں غلام کو۔ تو ہے ارمانوں کی جان، تجھ پر لایا میں ایمان، تیرا داس ہوں میں، تیرا داس ہوں میں۔
प्रेम की बरखा करते रहना तेरा ही है काम। प्रेम की बरखा करते रहना तेरा ही है काम। जग में वो सम्राट बने जो रोज जपे तेरा नाम। प्रेम की बरखा करते रहना तेरा ही है काम, और जग में वो सम्राट बने जो रोज जपे तेरा नाम। दे दे मुझको शुभ वरदान, तुझ पर लाया मैं ईमान। दे दे मुझको शुभ वरदान, ऐसी दुआ शुभ वरदान कहते हैं। अच्छी दुआ को दे दे मुझको शुभ वरदान, तुझ पर लाया मैं ईमान तेरा दास मैं। और नैन की बर्छी चला के मुझ पर दिल को किया है घायल। नैन की बर्छी चला के मुझ पर दिल को किया है घायल, और नैन फिरे तो सुध बुध भागी टूटे मन के पायल। तुझसे देखी जग की शान, तुझ पे लाया मैं ईमान तेरा दास। उत्तम वाणी तेरी क्यों है, सबसे ऊंची बोली तेरी क्यों है। उत्तम वाणी तेरी क्यों है, भेद सभी न जाने। वही है मोमिन तेरी वाणी, इश्क की वाणी माने। यह है प्रभु का फरमान, तुझ पर लाया मैं ईमान तेरा दास। एक चंद मिसरे और समाज फरमाया है। मधुल हाशिमी तुझको प्रणाम है, अहमदुल हाशिमी, ये हमारे नबी का नाम। तुझको प्रणाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्रणाम कहते हैं सलाम को। अहमदुल हाशिमी तुझको प्रणाम है, अहमदुल हाशिमी। आप सब मिलकर कहें तो बड़ा अच्छा लगेगा। अहमदुल हाशिमी तुझको प्रणाम है, अहमदुल हाशिमी तुझको प्रणाम है। बाकी मैं अकेले कहूंगा, मगर इसमें आप साथ दीजिएगा। अहमदुल हाशिमी तुझको दीनो मज़हब मिला, सरबुलंदी मिली। दीनो मज़हब मिला, सरबुलंदी मिली। सभ्यता मानव जात की मुस्कान पड़ी। सभ्यता कहते हैं कल्चर को, मानव जात कहते हैं इंसानी कल्चर को, ह्यूमन कल्चर। सभ्यता मानव जात की मुस्कान पड़ी। जीभ पर हम सभी के तेरा नाम है। अहमदुल हाशिमी तुझको प्रणाम है, अहमदुल हाशिमी तुझको प्रणाम है। स्वाधीनता कहते हैं गुलामी को। फॉलोअर स्वाधीन होता है, स्वाधीनता आजादी। इनको गुलामी को कहते हैं स्वाधीनता, और स्वतंत्रता कहते हैं आजादी को। मैं स्वाधीनता को याद रखिएगा, किसी मौके पर यह आएगा तो इसके माने है गुलामी। तेरी तकसीम करदा ये दौलत मिली, तेरी तकसीम करदा ये दौलत मिली। बाप जब मर जाता है अपने बेटे को तकसीम करता है। दुकान है, मकान है, कार है, रुपया है, पैसा है, गिल्डर है, यही सब तो बच्चों को मिलता है। मगर ए रसूल, आपके जरिए हमें क्या मिला, कौन सी दौलत मिली? आपने जब बांटा और आपने तकसीम किया तो क्या मिला? तेरी तकसीम करदा ये दौलत मिली। कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मान अली, कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मान अली। इनकी स्वाधीनता गुलामी, इनकी स्वाधीनता ही तो इस्लाम है।
सच्चाई को प्राण कहते हैं, जान को सत्यता सच्चाई। सत्यता धर्म है, सत्यता प्राण है, सत्यता धर्म है, सत्यता प्राण है, धर्म रक्षा में ये जान कुर्बान है। धर्म रक्षा है नहीं, मजहब को बचाने के लिए, मजहब को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, लफ्ज़ खौफ मुस्लिम को बचाने के लिए, जैसे बगदाद वालों ने जान दी, करबला वालों ने जान दी, नजफ वालों ने जान दी, पूरे इराक ने जान दी। सत्यता धर्म है, सत्यता प्राण है, धर्म रक्षा में ये जान कुर्बान है। मेरे हसनैन का भी ये पैगाम है, अहमदुल हाशमी तुझको प्रणाम है, अहमदुल हाशमी तुझको प्रणाम है। शायखैन कहते हैं हज़रत अबू बकर उमर को मिलाकर, और हसनैन कहते हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन को मिलाकर, तुझको शैखैन व हसनैन का वास्ता, डूबता है सफीना मेरा अब बचा, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, अहमदुल हाशमी तुझको प्रणाम है, अहमदुल हाशमी तुझको प्रणाम है। कुछ अब्दुल साहब अपने बारे में कहा, मौलाना अपने बारे में थोड़ा सा बकते हुए कहने की कोशिश की है। हाशमी भी हूँ मैं, नाम मेरा वही, हाशमी भी हूँ मैं, नाम मेरा वही, बेवजू जिसका लेना गवारा नहीं, कुछ दया तो करो तेरा हम नाम है, अहमदुल हाशमी तुझको प्रणाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। आप जब फरमाइश करते मैं बिल्कुल बेसुरा आदमी, और हजरत कारी ज़ुबैर बहादुर की मौजूदगी में इस तरह से गले का मुजाहिरा मैं समझता हूँ, चलो अच्छा ही है, अंधेरा नहीं होगा तो उजाले की कीमत कौन जानेगा। थोड़ा बेसुरा भी होना चाहिए ताकि सुर वालों की इज्जत की जा सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। 3 4 ये शायद मेरी 6वीं तकरीर है, ये मेरी 6वीं तकरीर है, और मैंने ये एहतमाम किया था कि पहली तकरीर भी इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दूसरी भी इसी पर, तीसरी भी इसी पर, चौथी भी इसी पर, 5वीं भी इसी पर, और आज इस वक्त 6वीं भी इसी पे कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह फाइनल भी इसी पर। इतराख है, कौन सी जगह है इतराख में? स्कूल की इमारत है, स्कूल की इमारत है इतराख में। अभी एड्रेस मिल जाएगा सबको जलसे के बाद, जलसे के बाद एड्रेस मिलेगा। हम तो समझे कि जलसे के बाद खाना मिलेगा। इंशाअल्लाह दोनों मिलेगा। तो बात ये सिमट गई थी कि हर मजहब के बारे में रोशनी देता रहा,
مختلف دین تھے، ادیان تھے، اور ان ڈفرنٹ ریلیجین میں، مختلف مذہبوں میں، بھانت بھانت کے دھرموں میں، الگ الگ قسم کے دین میں، جو دین اللہ نے چنا وہ اسلام ہے۔ تو ضروری تھا کہ پہلے ہم پچھلے دینوں کا بھی جائزہ لیتے، اور وہ میں کرتا ہوا چلا آیا۔ پھر میں نے کل آپ کو بتایا کہ دین اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ وہ دین جسے خدا نے چن لیا اس کی بنیاد توحید پر ہے، اور کل توحید کے سلسلے میں گفتگو رہی۔ اور اس توحید میں ہمیں پہلا سبق یہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں واو حرف کی گنجائش نہیں۔ اور دوسرا تصور میں نے یہ دیا تاکہ آپ کا ذہن تازہ ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ نے یہ بھی بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں تھے، اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ رسول تھے، بلکہ کلمہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تھا وہ ہے جو مر گیا ہو، اور ہے وہ جو زندہ ہو۔ تو کلمہ زندہ کا ہے، توحید میں وہ موجود ہے، حاضر ہے، اور جب آنکھ والا حاضر ہوتا ہے تو آٹومیٹک ناظر ہوتا ہے۔ اس طرح وہ واقعی حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج اور زکات، یہ نماز، روزہ، حج اور زکات یہ آپس میں ملتے نہیں، یہ مل کر کے کوئی کام نہیں کرتے، کیونکہ یہ سب الگ الگ فرض ہیں، یہ سب مقصود ہیں۔ اور عبادات گاڑھے لفظوں میں اگر علماء کی زبان میں، مولویوں کی زبان میں بات کرتے عبادات مقصودہ مفروضہ، اور عام زبان میں بات کرنے کو سمجھ لو کہ بس ہر نماز، ہر عبادت مستقل الگ الگ عبادت۔ نماز پڑھنے سے روزہ نہیں ادا ہوگا، اور روزہ رکھو گے تو حج نہیں ہوگا، اور حج کرو گے تو زکات ادا نہیں ہوگی، اور زکات دو گے تو نماز ادا نہیں ہوگی، نماز پڑھو گے تو نماز ادا ہوگی، روزہ رکھو گے تو روزہ ادا ہوگا، حج کرو گے تو حج ادا ہوگا، زکات دو گے تو زکات ہوگا۔ یعنی سب کے سب الگ الگ اپنی اپنی پہچان کے ساتھ، الگ الگ پہچان کے ساتھ سب فرض ہیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ لکھنؤ کی اردو نہیں بولوں گا، میر تقی میر غالب اور ذوق اور ناسخ کے الفاظ کے بجائے بالکل چالو بازارو، میں اتروں یا نہ اتروں میری بات ضرور دماغ میں اترے، اس لیے میں اس کو بہت سادگی کے ساتھ یہاں بول رہا ہوں، چاہے اردو کی سردو ہو جائے، ہندی کی چندی ہو جائے، چاہے ہماری بھاشا نراسا کی شکار ہو جائے، لیکن بات دین کی ہے وہ تیرے دل میں اتر جائے، کیونکہ اگر تم نے نہیں سمجھا تو سینہ ہے، اور سمجھ لیا تو مدینہ ہے۔ تو آپ کو سمجھانے کے لیے بتی باندھو، ارے بتی کی یہ تو مسین ہے، یہ کا بگڑتے دیر نہیں لگتی، مگر بچوں دین کو بگڑنے نہ دینا، اس لیے کہ دین نہیں بگڑتا، بگاڑنے والا بگڑ جاتا۔ اور اتنا گلا ہمارے ہے کہ اگر نہ بھی رہے تو سب سن لیں گے۔ شروع کر دیا آپ نے کھڑے ہو کر اسٹائل، یہاں بھی ہونے لگی۔ چلیے سب نے آپ کو دیکھ لیا۔ اب ایک لفظ ہے اس میں لفظ رسول سمجھنا ہے۔ رسول کہا ہے جس کو بھیجا گیا ہو، مرسل تو گاوا ہو جائے گا، جب رسول کا معنی سمجھانے میں تکلیف ہو رہی ہے تو مرسل
جو بھیجا گیا، اللہ نے جس کو بھیجا ہو، یہ تو لغت کے معنی میں بھیجا ہوا، شریعت میں تو کچھ معنی بڑھ جاتا ہے، جب کوئی اصطلاح شرعی بنتی ہے، شرعی اصطلاح بنتی ہے، کوئی شرعی لفظ بنا لیا جاتا ہے، یا کوئی ٹیکنیکل ورڈ بن جاتا ہے کوئی اسلام کا، تو اس کی میننگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے حج مانے ارادہ کرنا، تو کیا مطلب ہے؟ لندن جائے کا ارادہ کرو تو حج ہے؟ ارادہ تو ہے انڈیا جانا ہے، کراچی جانا ہے، بمبئی جانا ہے، مگر ارادہ ہے، حج نہیں ہے۔ حج اس ارادے کو کہتے ہیں جس میں کعبہ جایا جائے تو حجر اسود چوما جائے تو پھر طواف کیا جائے، جو مناسک حج ہے کا ارادہ کرنا۔ ارادہ کرنا تو ہے، لغت کا وہ معنی موجود ہے، لیکن عرف شرع نے اس معنی میں اضافہ کر دیا۔ اسی طریقے سے رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا، کیا وہ بلند رتبہ انسان جو مبعوث من اللہ ہو کر صاحب کتاب ہو، جبریل امین جس کے بارگاہ میں وحی الہی لے کر آتے ہو، ایسا بھیجا ہوا، وہ بھیجا ہوا ہوگا تو رسول ہے۔ یعنی جب اللہ بھیجائے تب وہ رسول ہے، اور خود ہی قادیان سے نکل پڑا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسمیگلنگ کا مال ہے، گورنمنٹ نے اجازت نہیں دیا ہے۔ جانتے ہو اسمیگلر وہی ہے جو حکومت سے چھپا کے دھندا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ احکم الحاکمین نے حکومت کرنے والوں پر جو حکومت کرتا ہے اس نے، حکومت جو کرتے ہیں احکم الحاکمین، بہت گاڑھا پڑ جائے گا۔ ارے جو گورنمنٹ چلاتے ہیں اس پر اللہ کی گورنمنٹ چلے، اس کا حکم چلے، اس کا آرڈر چلے۔ Who is the governor of the nature، جو پوری کائنات کو گورن کیے ہوئے کریٹر ہے، بنانے والا ہے، وہ جسے بھیجے رسول بنا کر وہی رسول ہے، مگر بھیجا ہوا ہونا ضروری ہے۔ رسول کے لیے یہ بھی ضروری ہے، لغت کا وہ معنی بھی، ڈکشنری کا وہ معنی بھی ضروری ہے کہ وہ رسول بھیجا ہوا ہو۔ اب بھیجا ہوا سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہ بھیجا، یہ بھیجنا سمجھتے ہو؟ یہ بھیجنا، میں نے خط بھیجا، بہت بولتے ہو، میں خط بھیجا، پیسہ بھیجا، اسپانسر بھیجا، ٹکٹ بھیجا، لڑکی بھیجی، سامان بھیجا، بیٹے کو بھیجیں، بچوں کو بھیجو، بھیجو، بھیجا، بھیجی، بھیجتے ہیں، بہت بھیجنا بولتے ہو۔ یہ بھیجنا یہ بھیجنا سمجھتے بھی ہو یا بولتے ہو؟ اللہ کرے یہ بھیجنا تمہارے بھیجے میں آ جائے، تو خدا نے جو مجھے یہاں بھیجا ہے یہ کام آ جائے۔ بھیجنا، بھیجنا، بھیجنے کے لیے، ہر بھیجنے کے لیے 3 بات ضروری ہے۔ ہر بھیجنے کے لیے 3 بات ضروری ہے۔ نمبر 1، بھیجنے والا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھیجنے والا نہیں تو کون بھیجے گا؟ کہ بھیجیے، کوئی بھیجنے والا نہیں ہے تو کیوں بھیجے گا؟ کوئی بھیجیے کہ نہیں؟ بھیجنے والا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو بھیجنے والا نہیں تو کون بھیجے گا؟ دوسرا، آنے والا چاہیے، کوئی آنے والا نہیں ہے تو کیا بھیجو گے؟ اور تیسرا، پانے والا چاہیے، پانے والا نہیں تو کہاں بھیجو گے؟ ایک لیٹر بھیجو، ایک خط، انگلینڈ بھیجو، تو بھیجنے والے آپ ہیں اور جانے والا لیٹر ہے، خط ہے، اور پانے والا ایڈریس۔ آپ نہ ہو تو کون بھیجے؟ لیٹر نہ ہو تو کون جائے؟ ایڈریس نہ ہو تو کہاں جائے؟ یہ اشرفی رومال اگر میں آپ میں سے کسی کے پاس بھیجوں، حالانکہ میرا بھیجنے کا بالکل ارادہ نہیں، بعد میں مانگے نا، سب ٹیپ ریکارڈ لگائے بھیجے ہیں تو وہی میں آئے گا کہ یہ اشرفی رومال اگر میں آپ کسی کے پاس بھیجوں تو بعد میں ٹیپ سنا کے کہا حضرات آپ نے وعدہ کیا تھا یہی در کے جائیے، فیض اسلام میں در کے جائیے، آپ وعدہ کیے تھے تو میں نے نہ بھی کر دیا تاکہ اسی فیتے پر میری نام کیا جائے۔ وعدہ نہیں ہے، مثال ہے۔
भेजने वाला मैं हूंगा, और जाने वाला ये रुमाल होगा, और पाने वाला आप में से कोई भी हूं। तीनों है कि नहीं? तो ये अल्लाह, जब तूने रसूल को भेजा और रसूल भेजे हुए हैं, तो यहां भी तीनों साथ का होना जरूरी, और तीनों हैं, भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह, भेजने वाला अल्लाह, उंगलियों का गौर कीजिएगा, आने वाले रसूलुल्लाह, और तीसरा कौन है? हम लोग, बंदों की तरफ, बंदों की तरफ, लोगों की तरफ भेजा अल्लाह ने रसूल को, बंदों की तरफ। इसे दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि खुदाए बुजुर्गों बरतर ने नीचे वालों की इस्लाह के लिए बीच वाला भेजा। ये रसूल आपको बीच में क्यों रखा गया? तो जवाब मिला, हाशमी तुमने समझा नहीं, जो बीच में होता है, बीचों बीच में, उसका ताल्लुक ऊपर भी होता है, नीचे भी। जो बीच में होता है एट द सेम टाइम, एक ही समय में उसका ताल्लुक ऊपर भी है और नीचे भी है। ए रसूल, आप खुदा और बंदे के दरमियान की कड़ी, एक ही वक्त में आपका ताल्लुक खुदा से भी है और बंदों से भी है। खुदा से सीखो, बंदों को सिखाओ, खुदा से कुरान लो, बंदों को कुरान दो, खुदा से नमाज लो, बंदों को नमाज दो, खुदा से रोजा लो, बंदों को रोजा दो, खुदा से मनासिक हज लो, बंदों को मनासिक हज दो, खुदा से तफसीर लो, बंदों को तफसीर दो, खुदा से इल्म लो, बंदों को इल्म दो, खुदा से अजमतें लो, बंदों को अजमतें लो, खुदा से रिफतें लो, बंदों को रिफतें लो, खुदा से शरीयत लो, बंदों को शरीयत दो, खुदा से तरीकत लो, बंदों को तरीकत दो, खुदा से मारिफत लो, बंदों को मारिफत दो, खुदा से हकीकत लो, बंदों को हकीकत दो, खुदा से ज़ब्ते जिंदगी लो, बंदों को ज़ब्ते जिंदगी लो, खुदा से दस्तूर हयात लो, बंदों को दस्तूर हयात लो, खुदा से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम लो, बंदों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम लो, खुदा से बाइलाज लो, बंदों को बाइलाज लो, खुदा से तर्ज फिक्र ले लो, बंदों को तर्ज फिक्र दे दो। ये मुस्तफा, तुमको जो चाहिए वो खुदा से लेते रहो, और मेरे बंदों तुम्हें जो चाहिए वो मुस्तफा से लेते रहो। एक बात और है, ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिल सकती है, ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिल सकती है, खटाखट पटापट चटाचट चपाट। अब जितना तो है बात तुम गलत है सब बोल डालो, मतलब जल्दी से मिल सकती है, धाक से मिल जाए, चटपट। देखा कोनो तकलीफ है, लेकिन नीचे वाली उंगली अगर ऊपर वाली से मिले चाहे, तो जब तक बीच वाली से न मिल जाए, ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। ए रसूल, आप खुदा से डायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन अगर बंदा अल्लाह से मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से न मिल जाए, अल्लाह से मिल नहीं सकता। आज का डेनमार्क, आज का रोटरडम, आज का एम्स्टर्डम, या आज का डच, आज का बेल्जियम और जर्मनी, हमें आज का मुसलमान क्या, आज का इंसान क्या, बगैर रसूल के उमर खुदा तक न जा सके। बगैर रसूल के जब हजरत उमर खुदा तक न जा सके, तो आज कोई मौलवी काहे को दावा करता है? बगैर रसूल के। जब मैंने हजरत उमर से पूछा, हजरत उमर एक बात बोली, आपको अल्लाह मिला कब? चार्ट में ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, आप सीधे सीधे में बताइए क्या आपको अल्लाह मिला कब? बोले रसूलुल्लाह मिले जब। क्यों कहा तुमको नहीं मालूम? मैं को काफिरों में पहले था, ये मालूम है। मैं पहले कुफ्र में था, हमका मालूम है। आप पहले कुफ्र में थे, ये पता है। कहा ऐसे नहीं कि मैं कुफ्र में, कुफ्र में बहुत सारे लोग, मेरी चलती थी, मेरा हुक्म चलता, मेरा रोब था। ये अबू जहल जो है ना, ये बहुत बड़ा गुंडा बनता था ना, ये मुझको देखे तो रास्ता बदल देता। मैं गुंडों पर भी हावी था, मैं क्रिमिनल पर भी हावी था। ये जो खून कत्ल करते थे ना, ये मेरी चौड़ी छाती देख कर इनकी हिम्मत छूट जाती थी। मेरा दबदबा था, मेरा रोब था, मैं काफिरों की जमात का सबसे बड़ा डॉन, पावरफुल था। मेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज समाज का कानून बन जाता था, और पहुंच काबे की कुंजी
کعبہ کی چابی، کعبے کی چابی ابو طالب کے ہاتھ میں، اور دھنس میری چلتی تھی، بغیر چابی کے میں گھس جاتا، لات منات الزابول سب تھے وہیں، اور میرا قبضہ کعبے پر، میرا قبضہ، توجہ کرو، حضرت عمر یہی بتا رہے ہیں، کعبے پر میں نے قبضہ کر لیا، اللہ نہیں ملا، مطاف پہ قبضہ ہے، اللہ نہیں ملا، مقام ابراہیم پہ قبضہ ہے، اللہ نہیں ملا، مصعب رحمت پہ قبضہ ہے، اللہ نہیں ملا، حتیم پہ قبضہ ہے، اللہ نہیں ملا، زمزم پہ قبضہ ہے، اللہ نہیں ملا، صفا پہ قبضہ ہے، اللہ نہیں ملا، مروہ پہ قبضہ ہے، اللہ نہیں ملا، عرفات پہ قبضہ ہے، اللہ نہیں ملا، جبل نور پہ قبضہ ہے، اللہ نہیں ملا۔ معلوم ہوا کہ کعبے پر قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا۔ اے نجدی حکومت، اے نجد کے خنڈو، تم ہم سے یہ مت کہو کہ اگر تم باطل ہوتے تو قبضہ کیوں؟ ارے اس کعبے پر صرف تیرا ہی قبضہ نہیں، ابو جہل کا بھی قبضہ رہ چکا ہے، ابو لہب کا بھی قبضہ رہ چکا ہے، تو کعبے پر قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہاں، جب تک کعبۃ اللہ تک معاملہ تھا مجھے اللہ نہیں ملا، اور جب رسول اللہ ملے تو اللہ بھی مل گیا۔ بیٹھے ہو تو ہوا کہ آپ کو کعبۃ اللہ ملنے پر اللہ نہیں ملے گا نا؟ کعبۃ اللہ کا ہی کام کہاں ہے کہ جو اس پہ قبضہ کر لے خدا تک چلا جائے؟ ارے تم کو نہیں معلوم 360 بتوں کا قبضہ رہا، تو کیا یہ بت اللہ والے تھے؟ جس طرح سے لات و منات جیسے بتوں کو نکالنے کے لیے ابراہیم کی اولاد چنی گئی، ان بتوں کو بھی نکالنے کے لیے اب نبی کی اولاد چنی جائے گی۔ دنیا انتظار میں ہے، دنیا انتظار میں ہے، دنیا انتظار میں ہے۔ وہ نبیوں کی بشارت سے آ رہے تھے، یہ ولیوں کی بشارت سے آ رہے تھے، نبی کی بھی بشارت ہے اور ولی کی بھی بشارت ہے۔ تو دیکھو حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، پہلے آدمی آیا، یہ عمر کہا ہے تمہیں نہیں معلوم آج 39 مسلمان ہوئی، 309 کتنا ہو؟ منہ دہی لگایا گا، جو مولوی صاحب ٹیکا پڑھاوت نے تب ہاں کرے میں نہ ہی چپ رہا، یہاں چپ ہے، اب ڈھانچ کر میں نے قبول کیا، یوں بولو کہ 39 309 39 ایسوں نے پتہ چلتا تھا 5 مسلمان ہو گئے، 10 ہو گئے، 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، 50 ہو گئے، 20 ہو گئے، 25 ہو گئے، 30 ہو گئے، سفر کر گئے۔ جب سنی 39 39 ارب دکھے مسلم، بس تم سے چوندھیائی کہیں تو بہت ہوئی ہوا، اب یسنا ہوا ہے، یہ زیادہ ہوئی گیا، تلوار نکالی، ایک دم تلوار نکالی غصے میں، اور تلواری کا ہوائیجہ میں ہلا ہوئی، بس 39 ہوئی گئی وہی گالی، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا، اب ایک کو بڑھائی نہیں دوں گا، 39 ہوئی گئے، اب 40واں ہونے نہیں دوں گا، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا، کیا بولے سمجھیو نہیں، ہم کو ہوئی نہیں، پہلے سمجھاؤ، کہیں 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں نہیں ہونے دوں گا، کہیں 40واں نہ ہو، جتنا ہوئی گیا 40واں نہیں۔ تو یہ جو مولوی لوگ 40واں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی کوئی نئی مخالفت نہیں ہے،
آپ سے 1400 برس پہلے حضرت عمر ہی مخالفت کی، نام 40واں نہیں ہونے، ہم 40واں نہیں ہونے، یہ بڑی پرانی مخالفت حضرت عمر کی نہ کہ ہم 40واں نہیں ہونے، بولو نیا ان کا کام نہیں ہے۔ اب ایک بات بتا، جب حضرت عمر کہیں نا کہ ہم 40واں نہیں ہوئے تھے تو کونی حالت میں رہے؟ کفر کی حالت میں۔ حضرت عمر کفر کی حالت میں رہے، تب کہیں ہم 40واں ہونے نہیں ہیں۔ معلوم ہوا یہی حالت میں لوگ ایسا بولتے ہیں۔ تلوریہ کھینچ کے کہیں ہم 40واں نہیں ہوئے تھے بھائی، نہ ہوئی گئی، اب نہ ہوئے گی، بہت ہوئی گئے، اب ان پر کھینچ لے تلوریہ نکلیں باہر کعبہ کے بہرواں نکل کے وہ کا ہوائیاں میں لہرائی، اب پھر کہیں کی اب دیکھی کہو تھے تو انہوں حرج نہ ہے، اب نہ ہی ہوئے تھے وہ چلے تل کہیں یہ چلا ہی اپنے کا رسول کہا تھے، پرافٹ کہا تھے، ڈھائی کے ان کی منڈی کاٹے تو مار سکتا، کاٹے کے بعد جب یہ نہیں بن کری ہے دنیا میں اسلام ہے نہیں پھیلی ہے، چلا انہیں قتل کر دی، مار ڈالی ختم کر دی، سوچ کے چلے آپ تک زمین مار ڈال پائے تو کوئی 40واں وہی بن کری نکل گئی تلوار لے کر رسول کے گھر کی اور کام سوچ کے 40واں ہونے نہیں دوں، اور وہ ہر خدا کی رحمت دیکھ رہی ہے، چل کہا بولے 40واں نہیں ہونے دوں گا، چلتا ہوں کہا کہے 40واں نہیں ہونے دوں گا، تورے مت تورے بس کہا کہ 40واں نہیں ہوئے دیا، ارے تو عمر ہو عمر اٹھلتا ہو تنی اگواں بڑھاؤ مرے نبی کی اور چلاؤ، بڑے آئے ہو کہائے والے ہم 40واں نہیں ہونے دیں، نعرہ تکبیر، ارے بڑی طاقت والے ہوئی گئے ہو، بڑی قوت والے ہوئی گئے ہو، بڑا پاور ہوئی گیا ہے، 40واں نہیں ہوئے دے ہو، اللہ کی رحمت دیکھ رہی، چل بولتا ہے 40واں نہیں ہونے دوں گا، چل اگواں کہیں 40واں ہے، تو ہی 40واں ہو، اگواں چلو تا تو کہا 40واں نہیں ہونے دوں گا، اے عمر آگے بڑھو تم ہی 40واں، اور گئے ہو مسلمان ہو ہی گئے، اسلام مٹاوے جات رہے، اسلام پھیلاوے والے ہو گئے، اس رسول کو مٹانے جا رہے تھے، ارے وہ قتل رسول کے لیے جا رہے تھے، قتیل محبت رسول ہو گئے، کیا کہتے ہیں اور جب ہوئے اور سنیوں نے سنا 40واں حضرت عمر، جب سنیوں نے سنا کہ مولا عمر، حضرت عمر، آقا عمر، داتا عمر، سرکار عمر 40واں ہے تو سنیوں نے قسم کھا لیا ہم 40واں نہیں چھوڑیں گے، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت عمر جیسا جری بہادر، حضرت عمر جیسا قادر الکلام، حضرت عمر جیسا ہیبت و دبدبے والا، پاور والا، قوت والا، زبان والا، ادب والا، لٹریچر والا، عقل والا، دانائی والا، سمجھ بوجھ والا، عقل والا، بدھی والا، سمجھداری والا، ایسا آدمی جس کے پاس اتنا پاور ہو وہ خدا تک بغیر رسول کے جا نہیں سکا۔ یہ آج کیسے ڈائریکٹ جا رہے ہیں؟ ڈائریکٹ والوں سے میں اتنا کہوں گا، جب کوئی تم سے ہالینڈ میں کہے میاں ڈائریکٹ مانگو، خواجہ صاحب کے ذریعے، داتا صاحب کے ذریعے، کیا کرتے غوث پاک کے ذریعے، کیا کرتے مولانا کے ذریعے، ڈائریکٹ مانگو، تو ڈائریکٹ والوں سے اتنا کہہ دو کہ اے بھیا
دنیا میں ڈائریکٹ آتے نہیں تو جاتے کیوں؟ جب تمہارا دھرم ڈائریکٹ ہے، جب تمہارا دھرم ڈائریکٹ ہے تو جاؤ نا ڈائریکٹ، پہلے دنیا میں آؤ ڈائریکٹ، آؤ ڈائریکٹ، نہ اماں نہ ابا، آؤ ڈائریکٹ، وسیلہ نہیں، آؤ وسیلے سے جائیو ڈائریکٹ، ون وے ٹرافک بنایا، آؤ وسیلے سے جاؤ وسیلے سے، آؤ ڈائریکٹ تو جاؤ ڈائریکٹ، آتے ہو وسیلے سے اور جاؤ گے ڈائریکٹ، ہمارا ڈائریکٹ رحمان تو رحمان، قبرستان تک ڈائریکٹ نہیں جاؤ، جب تک 4 کاندھے کا وسیلہ، کاندھے والے نہیں تو گاڑی پہ لاد کے لے جاؤ، ایمبولینس کا وسیلہ، بغیر وسیلے کے قبرستان تک نہیں جا سکتے۔ اور اگر کونو ضدی مولوی یہ کر کے یہ وصیت کر کے مر گیا، میرے بچوں مجھے دفنانا نہیں، مجھے اٹھانا نہیں، جنازے میں کاندھا دینا نہیں، میں رحمان تک ڈائریکٹ جاؤں گا، تو ظاہر ہے یہاں تو چل بھی جائے گا 2-4 ہفتہ، انڈیا کی گرمی میں 3 دن نہیں چلے، اور ملتان کی گرمی میں 24 گھنٹہ کا، اور اتر ہی نہیں ہے وہ کی لسیا لڑکے باہر ہوئی ہے، اتنی بدبو میں گیا تو کہیں سے ہم ڈائریکٹ جاؤ، پڑا اترے میں انڈیا میں کبھی مارا اور مارے کہیں سے میں اپنا ہم ڈائریکٹ جائیں گے، ڈائریکٹ اس نے ارادہ کیا کیونکہ عقیدے سے عقیدہ مضبوط رہا ہوگا، ڈائریکٹ ہی کائے کاندھے کا وسیلہ نہیں، کائے قبر کا وسیلہ نہیں، کائے کفن کا وسیلہ نہیں، لڑکی میں آج ہی لا کے گنوا میں چھوڑ دیا، اور چھوڑ کے 2-1 دن دیکھے جب بہت بساہیم پھیلی تب بھاگے پھول اپنی بیوی بچہ کا لے گئی، ایک سوال وہیں سے ایک کوا کہیں سے آوا، وہ دیکھی سونگھی پہچانی دیکھی سونگھی پہچانی اور پہچان کے بھاگ چھوئی میں نہیں کیا، اب بھاگ کے پورے کووں کی جماعت لے کے آیا، پوری ٹیم، اور کووں سے ہی کہتا تھا چال چال ایک چھو ہے، کوے نے ہر کوے سے یہ کہا چل چل جلدی کر، میں ایک چھو ہے، چلو بدلا نہیں گئی، کہیں کہا کہیں جب یہ زندہ تھا تو ہم کو کھاتا تھا، مر گوا ہے کہ ہم چلو بدلا نہیں کریا کروں سب گئے جھوٹ ہوئے، اور یہ کہا آؤ جلدی کل کھا جاؤ، کہیں کہا ہے تاکہ جہنم کو تکلیف نہ ہو، وہیں لوگیں بہرحال جہنم میں تجیبے کرے گا، ان قوموں کی اپنی رائے تھی۔ ہمیں ڈائریکٹ اچھا چل ابھی تقریر کے بعد لنگر بنی، کھانا والا جی کیا بنی، ٹیبل پر پلیٹیا رکھ کی، میں چورت تھوڑا سا چاول ڈال کے تھوڑا سا سالن ڈال کے جو تمہیں ملے، روٹی ملے تو روٹی اور کھائی دو، اور کھائی کے تو عوام کے آ ڈائریکٹ تو آئے گا، ارے پلیٹ کا مان جب پیٹ میں ڈائریکٹ نہیں آتا تو بندہ مولا تک ڈائریکٹ، محدث شاہ صاحب ہند نے 2 مصروں میں فیصلہ کر دیا، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، دلیل دیکھیے غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر، اگر آپ کو چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی کا وسیلہ، آپ اپنے گھر میں جب چھتا پہ جاتے ہیں تو سیڑھی کا وسیلہ، اور اوپر جانا ہے تھا 17ویں منزلے پر 18واں 19واں مالا تھا لفٹ کا وسیلہ، اور اوپر جانا ہے تھا ہیلی کاپٹر کا وسیلہ،
اور اوپر جانا ہے تب وہی کا وسیلہ لو، اور اوپر جانا ہے تب ایئربس کا وسیلہ لو، اور اوپر جانا ہے تب جمبو جٹ کا وسیلہ لو، اور اوپر کا معاملہ ہوتا اسپوتنک کا وسیلہ لو، اور اوپر جانا ہے تب راکٹ کا وسیلہ لو۔ کا مطلب جتنا ہی اوپر جانا ہو اتنا ہی مضبوط وسیلہ بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ خان صاحب تھے بانس گاڑا انہوں نے زمین میں بانس بڑا لمبا بانس چوڑے ڈالے، ہم کا خان صاحب کہاں جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہیں ایک میل جائے گا، ایک میل ہمیں سوا کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے آس پاس کہیں نہ ہے، 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر ارے مسوا پر 2 کلومیٹر، ارے خان صاحب جلدی اتر آؤ نہیں تو ٹوٹ جائے گا بانس، اکھڑ جائے گی سانپ، تم نیچے آؤ۔ ارے اتنے اوپر جانا ہے تو ہیلی کاپٹر کا وسیلہ ہے، ہوائی جہاز کا وسیلہ ہے۔ تھوڑا اوپر ہے تو کمزور چیز چل جائے گی، تھوڑا اوپر جانا ہے تو کمزور بھی چل جائے گا، لیکن اگر بہت اوپر جانا تو بہت مضبوط وسیلہ چاہیے۔ تو یاد رکھو میرے خدا سے زیادہ کوئی بزرگوں برتر نہیں، میرے خدا سے زیادہ کوئی بزرگوں برتر نہیں، اور مصطفیٰ سے زیادہ کوئی وسیلہ مضبوط کر نہیں۔ چھوٹے چھوٹے وسیلے چھوٹی چھوٹی مسافتیں طے کراتے ہیں، سب سے بڑا وسیلہ سب سے بڑی دوری کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اوپر ہمارا تو یہ جناب والوں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر کوئی تم سے کہے وسیلہ چاہیے، اگر میں کھڑا ہوا کہ حضرت ہاشمی میاں صاحب کہا ہے حضرت صاحب وسیلہ ضروری ہے، میں نے کہا بے شک۔ ایک منائی اور کھڑا ہوا نہیں وسیلہ ضروری نہیں ہے، میں نے کہا بے شک۔ اب آپ کو ہو گیا شک، دونوں کیسے بے شک؟ یہ ہاشمی میاں کا کافل ہوا ہے، وسیلہ ضروری ہے کہیں بے شک، وسیلہ ضروری نہیں ہے، ہاشمی میاں نے کہا بے شک۔ لیکن دونوں صحیح۔ ہاں دوستو وسیلہ ضروری ہے اور وسیلہ ضروری نہیں ہے۔ وسیلہ بہت ضروری ہے اور وسیلہ بالکل ضروری نہیں۔ اب ایک سمجھنے کے لیے جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک کہا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وسیلہ ضروری ہے، ٹھیک کہتے۔ ایک بات بولا، تمہیں چھت پہ جانا ہے تو سیڑھیاں پر سے جائیے نا، چھت پر 14 مالے پر جانا ہے تو لفٹ کا وسیلہ دو گے، بغیر لفٹ کے تو اوپر جاؤ گے نہیں، اور اوپر کی چھتا پر سے اگر کوئی کا ڈھکیل دو نچواں ہوئے تو کا کوئی ضرورت ہے وسیلے کا؟ تمہیں 1 میل اوپر جائے گا ہے تو ہوائی جہاز کا وسیلہ لو گے نا اوپر جانے کے لیے، اور کسی کو ہوائی جہاز کی کھڑکی کھول کے پھینکا ہو تو نچواں ہوائی کے لیے وہ کا وسیلہ چاہیے؟ جو اوپر جاتا ہے اسی کو تو وسیلہ چاہیے، جو نیچے آتا ہے اسے وسیلہ نہیں چاہیے۔ تو اب اگر کسی نے ہالینڈ میں کہا ہمیں وسیلہ چاہیے، ہم سمجھ جائیں گے یہ اوپر جا رہا ہے، اب کوئی کہیں ہمارے لیے وسیلہ ضروری نہیں، ہم سمجھ جائیں گے نیچے جا رہا ہے۔ تو اونچ کو وسیلہ چاہیے، نیچ کو وسیلہ نہیں۔ اور جو آپ بتاؤ بندوں کے درمیان کی کڑی ہے، آپ تو خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں، لیکن اگر بندہ اللہ سے ملنا چاہے تو جب تک محمد رسول اللہ سے جائے اللہ سے ملنا چاہیے۔ اور بیچ والے کی ایک شان اور کہ جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ایگزامینیشن میں اپنے امتحان میں 2nd ڈویژن پاس ہو جائے تو کہے گا کہ میں 2nd ڈویژن پاس ہو گیا۔ اب بتاؤ 2nd ڈویژن 1st ڈویژن کے برابر ہے؟ 2nd ڈویژن 3rd ڈویژن کے برابر ہے؟ کیوں؟ 1st اور 3rd کے بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 2nd بیچ کا ڈویژن ہوتا ہے، اور جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے۔ اے رسول آپ خدا اور بندوں کے درمیان کی کڑی ہیں، نہ آپ خدا کے برابر سمجھے جائیں گے نہ بندوں کے برابر سمجھے جائیں گے۔ اگر کوئی خدا کے برابر کرتا ہے تو غالی ہے، اور بندوں کے برابر کرتا ہے تو باغی ہے، اور یہ اہل سنت کی قسمت دیکھو، نہ ہم غالیوں میں ہیں نہ باغیوں میں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह में जो तौहीद का पैगाम है वो ये है कि तू अपने दिल को ला इलाहा की तलवार से काट, अपनी सफाई कर दे, इतना खुरच दे, ला की नूरानियत से अपने कल्ब को, अपने दिल को इतना मुनव्वर कर दे, ला के झाड़ू से अपने दिल को इतना झाड़ दे, इतना साफ कर दे। साफ करने का ढंग सीखना हो तो मैंने बताया था सिद्दीक अकबर से पूछ लेना कि गाल को कैसे साफ किया था। साफ करने का ढंग सीखना हो तो गौसे आजम से पूछ लेना चोर का दिल कैसे साफ किया था। साफ करने का ढंग सीखना हो तो गरीब नवाज से पूछ लेना एक जादूगर का दिल कैसे साफ किया था। साफ करने का ढंग सीखना हो तो मखदूम अशरफ से पूछ लेना कि एक साहिब का दिल कैसे साफ किया था। जब किसी की बात समझ में आ जाए तो उसी तरीके से अपने दिल को साफ कर लेना। ला नहीं है, नो, नो ने मिटा दिया, ला ने मिटा दिया, नहीं ने मिटा दिया। अब दिल में मेरे कोई माबूद नहीं है। मैंने तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो ये तय कर लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कोई माबूद नहीं है। जमीन माबूद नहीं है, आसमान माबूद नहीं है, दरिया माबूद नहीं है, गंगा माबूद नहीं है, जमुना माबूद नहीं है, नर्मदा माबूद नहीं है, कृष्ण माबूद नहीं है, राम माबूद नहीं है, देवी माबूद नहीं है, देवता माबूद नहीं है, गणेश माबूद नहीं है, और होली घोष माबूद नहीं है, सन ऑफ गॉड कोई नहीं है। हमने दिल से निकाल दिया, ये सारे तिलिस्मों को तोड़ दिया, इन सारे जंगली कानून को आग लगा दी, जंगल के लॉ को आग लगाकर हमने हैदर करार के साए में, उनकी जुल्फ़िकार हैदरी की छत्र छाया में हमने अपने दिल में यह पक्का इरादा कर लिया कि मेरे दिल में इस ला इलाहा मेरे दिल में सारे तसव्वुरात को निकाल दिया। न गंगा माबूद है, न जमुना माबूद है, न काबा माबूद है, न मदीना माबूद है, न अर्द माबूद है, न किताब माबूद है, न रूबिया माबूद है, न गिरडर माबूद है, न पाउंड माबूद है, न डॉलर माबूद है, न रियाल माबूद है। अरे जब ये सारे पैसे माबूद नहीं तो माबूद कौन है? इल्लल्लाह, सिर्फ मेरा अल्लाह है। अब मैं अल्लाह को रियाल पे कुर्बान नहीं करूंगा, रियाल को खुदा पे कुर्बान कर देंगे। और फिर हमने इसी तौहीद पे जाना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ऐसा नहीं कि रसूल थे, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं। पूछता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और इस पर शुभा मुसलमान करें। अरे मेरा नबी है, वहां भी है जहां माँ बाप हैं। मेरा नबी है जहां बीवी बच्चे हैं। मेरा नबी वहां है जहां मेरे उस्ताद है, मेरे पीर हैं। मेरा नबी वहां है जहां फजर है, ज़ुहर है, असर है, मगरिब है। अरे मेरा नबी वहां है जहां सब है, और मेरा नबी वहां भी है जहां कोई नहीं है। मेरा नबी वहां भी है जहां सब है, मगर मेरा नबी वहां भी है जहां कोई नहीं। अरे घर में तो सब है, मीलाद में तो सब है, जलसे में तो सब है, कॉन्फ्रेंस में तो सब है, इस्लामी इज्तिमा में तो सब है, हमारी मजलिस और महफिल में, घर में तो सब है। कब्र में तो सिर्फ मुर्दा है, वहां कोई नहीं है। मोमिन की कब्र में उसकी माँ नहीं है, उसका बाप नहीं, उसकी बीवी नहीं, उसके बच्चे नहीं, कोई नहीं। और रसूल वहां भी है, वहां भी जलवा दिखाते हैं, वहां भी चेहरा दिखाते हैं, वहां भी नूर फैलाते हैं, वहां भी तशरीफ लाते हैं, वहां भी जलवागर होते हैं, वहां भी अपना सुंदर मुखा दिखाते हैं, वहां भी अपना अजीम चेहरा दिखाते हैं, वहां भी वो अपने आरिज़े ताबा और अपने चमकते, वहां भी सूरते वद्दुहा का दीदार कराते हैं, वहां भी तफसीरे अलम नशरा का राज बताते हैं, वहां भी शरहे सद्र से बांदाज़े सद्र सरहे सद्र भी पढ़ाते हैं, इत्मीनान दिलाते हैं, ईमान को बोलने का मौका अता करते हैं। तो जहां कोई नहीं, जब वहां नबी है, तो जहां हम जैसे गुनहगार जा सकते हैं वहां कौन रोक लेगा? बड़े से बड़ा पावरफुल कब्र में नहीं जाता, लेकिन रसूल चले गए। रसूल है, कहने लगे वो ऐसा है ना,
वो रसूल होते नहीं, वो एक खिड़की खुल जाती है। कैसे खिड़की खुल, कैसा है ना, जन्हा की खबर बना और मदीने में सरकार की है, तो वही में खिड़की खुल जाती है। खिड़की कैसे खुले? अरे कहाँ मदीना मुनव्वरा, कहाँ ये हाल है। अब खिड़की खुलेगी कि सुरंग हो जाएगा, और नीचवा समुद्र का पनिया नहीं आ जाएगा उसमें, खिड़कियां भर नहीं जाएगी तो 6 फीट के नीचे लगी है तो पनिया नहीं घुस जाएगा। बड़ी लंबी बात है, मैं शार्ट में ऐसा कह दूं। ऐसा करने लगा रसूल नहीं आते, उनकी शक्ल आ जाती, उनकी फोटो आ जाती, उनकी छवि। अरे मैंने कहा बेवकूफ, रसूल ने अपनी सारी उम्मत को फोटो खिंचवाने से मना किया। तस्वीर कशी बिला जरूरत शरई हराम है, बिला जरूरत शरई हराम है। अब हम में तो मना करें कि जिंदा का फोटो न बनाओ और अपना बनाए सप्लाई करेंगे। अब तीसरी आयत ये है कि जो तस्वीर होती है वो जात नहीं होती। हाशिमी की तस्वीर हाशिमी नहीं है, लड़का की तस्वीर लड़का नहीं है, दुल्हा की तस्वीर दुल्हा नहीं है, दुल्हन की तस्वीर दुल्हन नहीं है। वरना लड़का लड़की की शादी करे जरूरत का, इधर का फोटो मिला है। अब्दुल्ला को फांसी हो गई, अब्दुल्ला को मौत की सजा हो गई, उसने जज को बुलाया, कहा है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला फांसी गई है ना, ले अब्दुल्ला मनी है। अरे कहिए कुछ नहीं है, अब्दुल्ला तू हो। तो तस्वीर भी इंसान की तस्वीर इंसान नहीं है, तो नबी की तस्वीर भी नबी नहीं है, गैरे नबी है, गैरे नबी है तस्वीर, गैरे रसूल है। वो रसूल नहीं है, वो नबी नहीं है। और जो नबी ना हो उसे नबी कहना कुफ्र, जो नबी ना हो उसे नबी कहना कुफ्र है। और मोमिन ने कहा हाज़ा नबीयुना, हाज़ा नबीयुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब मोमिन कहता है ये हमारे नबी है, तो इसका मतलब है वो शबीह नहीं है, सूरत है, वो बात नहीं है, जात है। मेरा नबी, मेरा नबी जब एक मोमिन की कब्र में आता है, जन्हाक की कब्र में आता है, तो उसको बहरे अरब की मौजें न रोक सकी। जब वो किचौचा शरीफ की कब्र में और लाहौर शरीफ की कब्र में आता है, तो उसे हिंद महासागर की मौजें न रोक सकी। तो मेरे जिस रसूल को हिमालय की बुलंदी न रोक सकी, जिस रसूल को समंदर की मौज न रोक सकी, जिस रसूल को अटलांटिक ओशियन का समंदर न रोक सका, जिस रसूल को इतनी बड़ी दूरी न रोक सकी, जिस रसूल को नेदरलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री का कानून न रोक सका, जिस रसूल को वीजा पासपोर्ट की शर्तें न रोक सकी, जिस रसूल को वीजा का कोई चक्कर न रोक सका, अरे जिस पैगंबर को गरीबों की कब्रों में जाने से नहीं रोका जा सका, उस पैगंबर को अपने मीलाद में आने से कैसे रोकोगे? गरीबों की कब्रों को नवाजने वाला अपनी महफिल को सुनी रखेगा, दूसरों की कब्रों के अंधेरे को दूर करने वाला अपनी मजलिस में अंधेरा रखेगा। अरे गैरों को गैर न समझने वाला अपनों को गैर समझेगा। क्या अपने घर में दिया नहीं जलाएगा? क्या अपनी महफिल में चिराग नहीं जलाएगा? जब दूसरों की कब्रों में उसने अपने नूर का चिराग जला दिया, तो अपने मिलाद में क्या अपने चेहरे का चिराग नहीं जलाएगा? रसूल आते हैं, मिलाद में आते हैं, अगर आते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? भाई ये मसला आ जाता है कि किसी का कारण दिखाई क्यों नहीं पड़ते? आप कब्र में तो आते हैं तो दिखाई पड़ते हैं, कब्र में सबको दिखाई पड़ते हैं। मन रब्बों का में नहीं, माँ दीनों का में नहीं, मगर माँ कुंता तकुल्लो की हज़र रजुल से पूछा जाता है, वैसे ही आपका चेहरा, आपका जलवा नजर आता है। या रसूलुल्लाह, आप ABCD XYZ सभी को नजर आते हैं। ये क्या बात है कि आप
میلاد میں نہیں دکھائی دیتے. یا رسول اللہ اب کبھی میلاد میں آئے تو دکھائی کیوں نہیں پڑتے, اور ہم کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم دیکھتے بھی نہیں تو تم کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو دیکھا بھی نہیں تو سنی کھڑا ہو گیا. آئے اور دکھائی پڑے تو کھڑے ہو جاؤ, جب دکھائی نہیں پڑتے تب تم کھڑے ہوتے ہو. اس میں کیا وجہ ہے؟ جب دکھائی نہیں پڑتے تو تم کھڑے ہو جاتے. تو بات یوں ہے, ہم بڑی ایمانداری سے بتاتے ہیں, نبی جب آتے ہیں تو ہم نہیں دیکھتے, آپ بھی نہیں دیکھتے. ایسے ایک میلاد ہو رہا تھا, نبی آ گئے, کسی نے دیکھا ہی نہیں. میلاد ہو رہا تھا, نبی آ گئے, یہ ان کا کرم ہے, آ گئے. غریب نوازی ہے, آ گئے. بندہ پروری ہے, آ گئے. اور جب آ گئے تو اسی میلاد میں ایک ولی تھا, ولی نے نبی کو دیکھ لیا, ولی کھڑا ہو گیا. میلاد چل ہی رہا, ولی کھڑا ہو گیا. اور جب مجمع نے ولی کو دیکھا کہ کھڑا ہے تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا. اب دیکھو کھڑے سب ہیں مگر وجہ الگ الگ ہے. ولی اس لیے کھڑا ہے کہ نبی کو دیکھا, ولی اس لیے کھڑا ہے کہ اس نے نبی کو دیکھا, اور سنی اس لیے کھڑا ہے کہ اس نے ولی کو دیکھا. تو جہاں نبی آتا ہے, ولی ہوتا ہے, وہیں پر لوگ کھڑے ہوں گے. اور جے کے مذہب میں نبی آتا نہ ہو, ولی ہوتا نہ ہو, وہ کہاں کو کھڑا ہوگا؟ تو ان سے کوئی نہ کھڑے ہوں. یہی سے ہم سمجھ پائے کہ ان کی جماعت میں نہ نبی یہاں ہے نہ کوئی ولی ہو ہے. پھر بھی یہ بات رہ گئی کہ یا رسول اللہ آپ آتے ہو تو دکھائی کیوں نہیں پڑتے, اگر آپ ایک بار بھی دکھائی پڑ جاؤ. یا رسول اللہ اگر آپ ایک بار بھی دکھائی پڑ جاؤ تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا, مناظرے کی ضرورت ختم ہو جائے گا, پھر سعودی عربیہ سے کوئی میلاد کے نام پر نکالا نہیں جائے گا. یا رسول اللہ ایک بار بھی دکھائی پڑ جائے گی آپ کو دیکھتے ہی, اچھا رسول اگر میلاد میں دکھائی پڑ جائے تو مان لیں گے, سب کی نہیں مان لیں گے. ہم لوگ تو مانتے ہیں, جو نہیں مانتا وہ بھی. یہی سوچ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دکھائی پڑ جائیں گے تو جو نہیں مانتے وہ ماننے لگیں گے. تب تک اتہاس نے, ہسٹری نے میرے منہ پہ تماچا مارا, ہاشمی ادب سے بات کرو, رسول دکھائی پڑ جائیں, کیا دکھائی پڑنے سے مان لیں گے؟ میں نے کہا بالکل, ہمارا دماغ کہیں تھا کہ اگر یہ مخالف لوگ دیکھ لیں گے, رسول کو دیکھ لیں گے تو مان لیں گے, کیونکہ دیکھنے سے ماننا ضروری ہے. تو تاریخ نے کہا ارے یہ دیکھنے سے ماننا ضروری نہیں ہے, بیوقوفی مت کرو. اگر دیکھنے سے ماننا ضروری ہوتا تو ابو جہل نے دیکھا کہاں مانا, ابو لہب نے دیکھا کہاں مانا, ادوا شیبہ نے دیکھا کہاں مانا, وہ ویسے کرنی پہ دیکھے مان گئے. پھر بھی یہ بات رہ گئی یا رسول اللہ دکھائی کیوں نہیں ہوتی. پھر بھی یہ بات صاف نہیں, جب تک بالکل صاف نہ ہو جائے میرا کل والا وعدہ پورا نہیں ہوتا. بالکل صاف کر دوں یا رسول اللہ آپ میلاد میں دکھائی نہیں پڑتے تو قبر میں دکھائی پڑتے کیوں ہیں, اور اگر قبر میں دکھائی پڑتے ہیں تو میلاد میں کیوں نہیں دکھائی پڑتے. یہ تو دونوں جگہ گول ہو جائے, یا دونوں جگہ جلوا ہو. تب چپ رہو, دونوں امتحان ہیں, دونوں ایگزامینیشن ہے. تم جب پیدا ہو گئے ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو سمجھا تمہارا امتحان شروع ہو گیا. پہلا امتحان یہ ہے کہ تمہیں ہم نے چھوٹ دے دی, تو چھوٹ میں کیا کرتے ہو. دوسرا امتحان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں فرائض دیے, فرائض نبھاتے کیسے ہو. اور تیسرا امتحان ہے کہ بڑھوتی میں اپنے بچوں کو پالتے کیسے ہو. یہ سب تمہارا ایگزامینیشن ہے. یو آر in the exam. You born in the world? No. You entered into examination hall. تم دنیا میں پیدا ہوئے نا, تم تو امتحان گاہ میں داخل ہوئے, تمہیں تو امتحان دینا. تم میلاد میں نہیں دکھائی پڑتا, یہ بھی امتحان ہے. اور قبر میں دکھائی پڑتا ہوں, یہ بھی امتحان ہے. قبر کا امتحان یہ ہے کہ میں دکھائی پڑوں گا, دیکھوں امتی پہچانتا ہے کہ نہیں. میں قبر میں دکھائی پڑوں گا, دیکھوں یہ مجھ کو پہچانتا ہے کہ نہیں. اور میلاد میں دکھائی نہیں پڑوں گا, دیکھوں امتی مانتا ہے کہ نہیں. قبر کا امتحان یہ ہے کہ دیکھوں پہچانتا ہے کہ نہیں, اور میلاد میں امتحان یہ ہے کہ دیکھوں مانتا ہے کہ نہیں. تو جو یہاں مانتا ہے وہاں پہچانتا ہے, جو یہاں مانتا نہیں وہاں پہچانتا نہیں. پیغمبر آپ کو
قبر میں موجود ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو حشر میں موجود ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نفسی نفسی کے ماحول میں کیوں موجود رہنے کی ضرورت ہے؟ تو پیغمبر کہتے تم نے کلمے میں یہ بات نہیں دیکھی تھی کہ میرے رب نے مجھے کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو میں کلمے میں اللہ کے رسول ہیں، قرآن میں اللہ کے رسول ہیں، اسلام میں اللہ کے رسول ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول ہیں، ہماری بس میں اللہ کے رسول ہیں، ہماری محفل میں اللہ کے رسول ہیں، ہماری زندگی میں اللہ کے رسول ہیں، ہمارے گھر میں اللہ کے رسول ہیں، ہمارے مامو در میں اللہ کے رسول ہیں، ہماری زندگی میں اللہ کے رسول ہیں، ہماری زندگی کے ایک ایک موڑ پر اللہ کے رسول ہیں، ہم جیتے ہیں تو رسول ہیں، ہم مرتے ہیں تو رسول ہیں، جب ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں قبر میں دھکیل دیتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کے رسول ہیں، وہاں بھی رسول کا چہرہ ہے۔ ایک پیغمبر اگر آپ کی رغبت ہے ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم نے جراب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائی پھر بھی آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے اے نبی پھر بھی آپ نے نہیں چھوڑا، ہم نے کالے کالے کھانے کھائے لیکن اے نبی آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم نے نہ جانے کتنا حرام کھانا کھا لیا پھر بھی آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم جانتے تھے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے مگر ہم نے اس پورا اپنے گال پہ پھیرا پھر بھی آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم نے آپ کے قانون کو کئی جگہ توڑا پھر بھی آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہماری لڑکیاں بے حیائی کی طرف چلی گئی پھر بھی آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ جب تک توحید کا چراغ ہمارے سینے میں جلتا رہا، جب تک نبی کی محبت کا چراغ ہمارے سینے میں جلتا رہا، جب تک نبی کی توہین کرنے والوں کا گردن دبانے کا حوصلہ ہمارے اندر زندہ رہا، جب تک رسول کے دشمنوں کے لیے ہم طالب بن زیاد تھے، گستاخان رسول کے لیے محمد بن قاسم تھے، غداران اسلام کے لیے صلاح الدین ایوبی تھے، جب تک ہماری رگوں میں ایک مجاہد کا خون تھا، جب تک ہمارے سینے میں ایک غازی کی دھڑکن تھی، جب تک کربلا کے شہیدوں اور ان کے خون، ان کے بلیدان، فاطمہ زہرا کے لٹے ہوئے گھر اور اس لٹے ہوئے گھر میں آباد چمن مصطفیٰ کا نور نظر آ رہا تھا، تب تک نبی آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم نے گناہ کیا مگر آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم نے کچھ قانون توڑ دیا آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم منحرف ہو گئے مگر آپ نے نہیں چھوڑا۔ تو آج ہم اس بیت الاسلام ماسک میں ایک پیغمبر قسم کھاتے ہیں کہ جب تم ہمیں کسی حالت میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ مر جائیں گے مگر تمہیں بھی کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ امریکہ کا ڈالر چمک چمک کر نگاہوں سے گزر جائے، چاہے فرانس کی طاقت اس کے میراج نگاہوں کے سامنے سے گزر جائے، چاہے رشا کا دباؤ ہو، چاہے سعودی عربیہ کے عیاش عرب حکمرانوں کی مال ہو، دولت ہو، ایک پیغمبر ہم بش کو تم گرا چکے ہیں، یہ آپ نے گرایا ہے، یہ عراق کی چیخ نے گرایا ہے، یہ بغداد کی آہو نے گرایا ہے۔ جب ایک شہری توبہ ہے غوث کا تو پورا امریکہ کے اقتدار بدل گیا، اقتدار بدل گیا، یہ ایک شہری کی چیخ ہے۔ ابھی غوث اعظم خاموش ہیں، ابھی غوث اعظم خاموش ہے، ارے جب نگری کا یہ عالم ہے تو نگر کا عالم کیا ہوگا، جب ایک شہری کا عالم یہ ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ ایک شہری چیخا ہے تو بش اڑ گئے، مگر اگر غوث اعظم نے بھی ارادہ بدل دیا تو پورے یورپ کو اپنی قسمت پہ رونا ہوگا۔ اے رسول، ہم ڈچ میں ضرور رہتے ہیں، ہم گوروں میں ضرور رہتے ہیں، ہم عیسائی اکثریت میں ضرور رہتے ہیں، مگر ان گوروں کا قبضہ ہماری انگلیوں پر ہو سکتا ہے، ہماری تحریروں پہ ہو سکتا ہے، ہماری ڈچ لینگویج پہ ہو سکتا ہے، ہماری روٹی پر ہو سکتا ہے، ہمارے کھانے پر قبضہ ہو سکتا ہے، مگر اے رسول جسے دل کہتے ہیں اس پہ تمہارا قبضہ ہے، جسے دل کہتے ہیں اس پہ تمہارا قبضہ ہے۔ اس دل کو چاہے کملی میں چھپا لو میں راضی ہوں، چاہے چرنوں میں رکھ لو میں راضی ہوں، چاہے نالین میں رکھ لو میں راضی ہوں، ارے پلکوں پہ تم نے غوث کو رکھا ہے، قدموں میں قادری کو رکھ لو، کشتی کو رکھ لو، قدموں میں سہروردی نقشبندی کو رکھ لو۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا قرب مل جائے، کیونکہ ہمارا رب بھی زندہ ہے، وہ معبود ہے اور یہ رسول ہیں، نہ وہ مردہ ہے نہ یہ مردہ ہے، اور اسی لیے یہ کلمہ شہادت زندوں کا کلمہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ہیں، جب وہ ہیں تو
तू बैठी क्यों? वो हैं खड़े हो जाओ।